अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की अहम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और अगर अभी तक आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, सब्सक्राइब करने से आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ जो हैं वो आपकी टाइमलाइन पे मिलती रहेंगी और आपको नोटिफिकेशंस भी जो हैं मिलते रहेंगे। अच्छा जी, और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी हम नीचे शेयर कर रहे हैं। आप उसे प्रेस करके सिर्फ आप ऊपर करें, और पहले कमेंट में हमने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो शेयर किया, उसको प्रेस करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स जो हैं आपको वहां से भी मिलती रहें। अच्छा जी, सबसे पहली खबर, पिछले वीलॉग के अंदर जब हमने वो वीलॉग रिकॉर्ड किया था, तब तक इंटरनेशनल मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा था कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खamenei, उनके शहादत के हवाले से जो है वो खबर आ रही थी, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हो पा रही थी। अब उसकी तस्दीक हो चुकी है, और ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है वो आज सुबह आयतुल्ला खamenei के दफ्तर में उन्होंने कहा है कि जी वो अपने फ़राइज़ जो है सर अंजाम दे रहे थे जिस हमले में उनकी शहादत हुई है। पाज़ार इनकलाब ने मुंसलिक ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी से कहा है कि खamenei की अपने दफ्तर में मौत इस बात का सबूत है कि उनके छुपने की रिपोर्ट जो है वो दुश्मन की नफसियाती जंग थी। ईरान के साहिली शहर मनाब में एक लड़कियों के स्कूल के ऊपर जो हमला किया गया था, हमने वो भी आपको रिपोर्ट किया था। उसमें अब तक शहादतों की तादाद जो है वो अब 148 हो चुकी है, और जिसमें 95 अफराद जो हैं वो अभी भी ज़ख्मी हैं। और वाशिंगटन में कायम ईरानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप के मुताबिक ईरान, अमेरिका और इजरायली हमलों में कम अज़ कम 133 ईरानी शहरी अब तक जो है वो शहीद हो चुके हैं, और 200 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी बताए जाते हैं। और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 सूबों में कम से कम अब तक 58 हमले जो हैं वो किए जा चुके हैं। आज जो सरकारी टीवी है ईरान का, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे जब आयतुल्ला खamenei की जो है वो खबर की, उनकी शहादत की खबर जो है जब नशर हुई, तो जो न्यूज़ एंकर थे वो इस खबर को देते हुए जो है वो अपने जज्बात पे काबू ना रख सके, और इस दौरान वो आबदीदा हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक खamenei के कत्ल के बाद ईरान के अंदर जो है वो 40 रोज़ा सरकारी सोग का भी ऐलान कर दिया गया है, जबकि 7 रोज़ा आम तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी जानिब जैसे ही ये शहादत की खबर जो है वो ईरान के लोगों तक पहुंची, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो तेहरान की सड़कों के ऊपर जमा होना शुरू हो गए। उन्होंने वहाँ पे अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू किए, और अमेरिका मुखालिफ जो है वो वहाँ पे तकारीरें भी की गई। इस वक्त जो है वो ईरान के अंदर सोग का समा है, और लोग जो हैं वो सड़कों पे आके इसके ऊपर सिर्फ एहतजाज नहीं कर रहे, बल्कि ज़ाहिर बात है उनके जो जज्बात हैं उसमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो आज सुबह रफली तकरीबन कोई 10-11 बजे के आसपास जो है अमेरिकन कॉन्सुलेट जो कराची के अंदर वाक़ है, वहाँ पे जो शिया तंजीमों की जानिब से एहतजाज की जो है वहाँ पे कोशिश की गई। एमटी खान रोड के ऊपर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान वहाँ पे झड़पें भी हुई हैं, और पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वहाँ पे आंसू गैस की शेयरिंग भी कर रही थी आखिरी रिपोर्ट्स के मुताबिक, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से जो है वो पथराव भी किया गया। इससे पहले अमेरिकन कॉन्सुलेट के अंदर जो है मुजाहिरीन उसके अहाते में दाखिल होने में कामयाब हो गए। वहाँ पे जो सिक्योरिटी बैरिकेड्स थे उनको अबूर करने में वो कामयाब हुए, और वहाँ पे जाके उसके बाद जो अहाते के आसपास का इलाका था, कंपाउंड का, जहाँ पे लोग जाके बेसिकली वेट करते हैं अपनी बारी का, उस जगह के ऊपर काफ़ी तोड़फोड़ की। वहाँ पे उनके शीशे वगैरह भी तोड़े गए, और साथ ही साथ नुमाइश चुरंगी के ऊपर भी जो है वो एहतजाज किया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक वहाँ पे नुमाइश चुरंगी जाने वाले रास्ता जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, और ट्रैफिक को मुतबादल रास्ते से जो है वो अब डाइवर्ट किया जा रहा है। उसी जगह के ऊपर जो है वो एक पुलिस की जो है वो चौकी भी बनी हुई थी, उसे भी मुजाहिरीन की जानिब से जो है वो आग लगा दी गई। अच्छा, अब पाकिस्तान के लिए जो है ये बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पे शिया बरादरी है उसका एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप होता है ईरान के साथ, और ये एहतजाज जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो ज़ाहिर बात है उन्हीं की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। अब अमेरिकन कॉन्सुलेट या अमेरिकन एम्बेसीज, कोई भी एम्बेसी और कॉन्सुलेट जो होता है, वो ज़हन में रखिएगा कि वो उसकी एक किस्म की विसिनिटी तस्वुर की जाती है। जो लोकल गवर्नमेंट होती है या लोकल जो मुल्क होता है, वो भी उसके अंदर जो है वो दखल नहीं दे सकता, उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो इन तमाम कॉन्सुलेट और एम्बेसीज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो होती है वो मेज़बान मुल्क के ऊपर होती है। तो पाकिस्तान के लिए जो है ये सिचुएशन काफ़ी सेंसिटिव है,
اور اسی سلسلے میں آج دوپہر کو اعلیٰ سطحی ایک اجلاس بھی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں طلب کر لیا گیا ہے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور انٹیلیجنس چیفز کی آمد جو ہے وہ متوقع ہے، جس کے اندر موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی جائے گی۔ ابھی ویلاگ میں آگے چل کے میں افغانستان کے حوالے سے بھی چند تازہ اپڈیٹس آئی ہیں، وہ بھی میں آپ کو دوں گا کہ پاکستان نے کچھ مزید کارروائی کی ہے کل رات کو، اس کی ڈیٹیلز بھی سامنے آئی ہیں، وہ بھی میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کراچی کے ساتھ ساتھ لاہور سے بھی یہ رپورٹ آئی ہے کہ لاہور پریس کلب کے باہر بھی جو ہے وہ احتجاج وہاں پہ جاری ہے۔ ذہن میں رکھیے گا امریکن کونسلیٹ جو ہے وہ لاہور پریس کلب سے صرف چند قدموں کی دوری کے اوپر ہے، واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہے، اور اس احتجاج کے دوران جو مظاہرین ہیں انہوں نے کونسلیٹ کی جانب جو ہے وہ جانے کی کوشش کی ہے، لیکن پولیس نے انہیں وہاں پہ روک دیا۔ امریکی کونسل جنرل کے باہر سیکورٹی کیمپ کو بھی جو ہے مظاہرین نے وہاں سے اکھاڑ دیا، اور لاہور پریس کلب کے باہر جو ہے وہ خامنائی کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی میڈیا نے ایران کے آرمی چیف عبد الرحیم موسوی کی شہادت کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جھٹکا ہے جو ظاہری بات ہے ایران کی موجودہ حکومت کو لگا ہے۔ صرف آیت اللہ خامنائی نہیں بلکہ ایران کے جو آرمی چیف ہیں انہیں بھی اب شہید کر دیا گیا ہے۔ کن حالات میں ان کی یہ شہادت ہوئی ہے؟ ظاہری بات ہے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ایسی کون سی انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ امریکہ کے پاس یا اسرائیل کے پاس موجود تھی کہ وہ پریسائز ان جگہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے جہاں پہ یہ مطلب ہائی پروفائل پرسنالٹیز وہاں پہ موجود تھیں۔ ظاہری بات ہے جب آپ کا ملک جو ہے وہ حالت جنگ میں ہوتا ہے، ایک دوسرا ملک جب آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو عام طور پہ یہ جو ہائی پروفائل پرسنالٹیز ہیں ان کی سیکیورٹی کو بڑا سخت کر دیا جاتا ہے، ان کی موومنٹ کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں مختلف سیکیورٹی لیئرز جو ہیں وہ دی جائیں، یا تو انہیں کسی بنکر کے اندر جو ہے وہ چھپا دیا جائے یا انڈر گراؤنڈ لے جایا جائے۔ لیکن یہاں پہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کی شہادت اور اس کے بعد ایران کے آرمی چیف کی بھی شہادت، اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے جو امریکہ ہے یا اسرائیل ہے اس کے پاس ہر قسم کی ایسی انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے وہ موجود تھی، اور وہ ٹریک کر رہے تھے کہ یہ دو بڑی پرسنالٹیز جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق امریکہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف یہ دو شخصیات نہیں بلکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ایران کا اس وقت موجود ہے، جو موجودہ رجیم کا وہاں پہ موجود ہے، اس میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کئی ٹاپ لیڈرز کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے۔ بلکہ اسرائیلی جو میڈیا ہے وہ تو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ تقریباً 30 کے آس پاس ٹاپ پرسنالٹیز جو ہیں ایران کے اندر ان کو آلریڈی قتل کیا جا چکا ہے۔ لیکن آبویسلی دیز آر انکنفرمڈ رپورٹس، اور اس موقع کے اوپر جب جنگ کی صورتحال ہوتی ہے تو کسی بھی خبر کی ویریفیکیشن حاصل کرنا جو ہے ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے بھی جب انیشلی یہ رپورٹ آئی تھی تو پہلے اسے ڈینائی کیا جا رہا تھا، انیشلی ایران کی جانب سے ڈینائی کیا گیا، بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ جناب اب سے کچھ منٹ کے بعد جو ہے ان کا ویڈیو پیغام سامنے آ جائے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن اس کے بعد کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود جب وہ ویڈیو پیغام نہیں آیا تھا تو پھر اس بات کی تصدیق ہونا شروع ہو گئی تھی اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور الٹیمیٹلی پھر ایران نے باقاعدہ طور پہ جو ہے اس کا اعلان بھی کر دیا کہ ان کی شہادت جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی کی موت کے حوالے سے جو ہے ایک پیغام جاری کیا۔ انہوں نے لکھا، خامنائی جو تاریخ کے بدترین افراد میں سے ایک تھا ہلاک ہو چکا ہے۔ یہ صرف ایران کے عوام کے لیے انصاف نہیں بلکہ عظیم امریکی عوام اور دنیا کے مختلف ممالک کے ان لوگوں کے لیے بھی انصاف ہے جو خامنائی اور اس کے خونخوار غنڈوں کے گروہ کے ہاتھوں قتل یا معذور کیے گئے۔ وہ ہماری انٹیلیجنس اور جدید ترین نگرانی کے نظام سے بچ نہیں سکا، اور اسرائیل کے ساتھ قریبی تعاون کے نتیجے میں وہ یا اس کے ساتھ ہلاک ہونے والے دیگر رہنما کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے۔ یہ ایرانی عوام کے لیے اپنی قوم کو دوبارہ حاصل کرنے کا سب سے بڑا موقع ہے۔ ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ ایرانی پاسداران انقلاب، فوج اور دیگر سیکیورٹی اور پولیس فورسز کے بہت سے افراد اب لڑنا نہیں چاہتے اور ہم سے معافی چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ رات کہا تھا، اب انہیں معافی مل سکتی ہے، بعد میں انہیں صرف موت ملے گی۔ امید ہے پاسداران انقلاب اور پولیس پرامن طریقے سے ایرانی محب وطن افراد کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور ایک متحد قوت بن کر ملک کو اس عظمت کی طرف واپس لے جائیں گے جس کا وہ حقدار ہے۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ہے وہ بیان دیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات کو ایک انٹرویو بھی دیا ہے، اور CNBC کو ٹیلی فونک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان سے سوال کیا گیا کہ اس وقت ایران میں اقتدار آخر کس کے پاس ہے، کون امور حکومت جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ اس پہ انہوں نے کہا مجھے بالکل معلوم ہے کہ کون ہے، لیکن میں آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتا۔ جب ان سے مزید پوچھا گیا کہ کیا ایران میں کوئی ایسا شخص ہے جسے وہ قیادت سنبھالتے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہاں میرا خیال میں ایسا ہے، کچھ اچھے امیدوار ہیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے ان افراد کا نام نہیں لیا، نہ ان کی طرف جو ہے وہ کوئی کلیئر انڈیکیشن جو ہے وہ دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو مطلب ڈیٹیل ظاہری بات ہے لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد اس وقت موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ چل کس طرح رہا ہے۔ تو رہبر اعلیٰ جنہیں کہا جاتا ہے،
تو ایرانی آئین کے آرٹیکل 111 کے مطابق رہبر اعلیٰ کی موت، استعفے یا برطرفی کی صورت میں ملک کے صدر، عدلیہ کے سربراہ اور نگہبان شورا کے ایک رکن رہبر اعلیٰ کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں۔ آئین کے اس آرٹیکل کے مطابق اگر ان 3 افراد میں سے کوئی ان ذمہ داریوں سے معذوری کا اظہار کرے تو پھر ان کی جگہ مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی فقہ کی اکثریت ان کی جگہ نیا رکن جو ہے وہ مقرر کرے گی۔ اس کے بعد مرحلہ رہبر اعلیٰ کی تقرری کا آتا ہے۔ اس عہدے کے لیے کسی شخصیت کا انتخاب مجلس خبرگان رہبری کرتی ہے۔ یہ 28 فقہ کی ایک اسمبلی ہے جس کے اراکین کا انتخاب ہر 8 سال کے بعد ہوتا ہے۔ تاہم اس انتخاب سے قبل جانچ پڑتال کا کام نگہبان شورا سر انجام دیتی ہے، جس میں سن 2024 میں خامنہئی کے وفادار تمام نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ مجلس خبرگان رہبری کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے رہبر اعلیٰ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے میعاد کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ اگر مجلس خبرگان رہبری 2/3 اکثریت سے کسی کو رہبر اعلیٰ منتخب نہیں کرتی تو پھر تکنیکی طور پر عبوری کونسلی رہبر اعلیٰ کی ذمہ داریاں اٹھاتی ہیں۔ اب نیکسٹ جو بھی آیت اللہ کی جگہ لیں گے تو اس کے لیے یہ سسٹم جو ہے وہ بنایا جائے گا، لیکن آبویسلی جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان میں سے بھی جو اسمبلی ہے جس کی اکثریت جو ہے وہ آیت اللہ خامنہئی کے ہی حمایت یافتہ افراد کی تھی، تو ان جیسا ہی کوئی شخص جو ہے وہ دوبارہ موسٹ پرابلی جو ہے وہ منتخب کیا جائے گا۔ دوسری جانب اب ایران کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کہ وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی بمباری کے جواب میں حملوں کی اب ایک چھٹی لہر کا جو ہے وہ شروعات کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ ایک 6th ویو آف میزائل جو ہے وہ اب ایران کی جانب سے چھوڑی جانی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر وسیع پیمانے پر میزائل اور ڈرون حملے شروع ہو چکے ہیں، اور 27 امریکی فوجی اڈوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے تلنوف ایئر بیس، تل ابیب میں واقع اسرائیلی فوج کے کمانڈ ہیڈ کوارٹرز اور اسی شہر میں موجود ایک بڑے دفاعی صنعتی کمپلیکس کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق ایران کی طرف سے کویت پر حملے کی وجہ سے شہروں میں سائرنز کی آوازیں جو ہیں وہ اس وقت سنی جا سکتی ہیں۔ صبح سویرے دوحہ میں 11 دھماکوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنی گئی ہیں۔ قطری وزارت داخلہ کے مطابق ایران کی طرف سے حملوں میں اب تک 16 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق صبح سویرے دبئی میں بھی جو ہے وہ ایک دوبارہ بڑے دھماکے کی آواز جو ہے وہ سنی گئی ہے۔ ایران کی طرف سے اسرائیل پر میزائل حملوں میں ابھی تک صرف ایک عورت کی ہلاکت ہوئی ہے، جبکہ 121 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہئی کی ہلاکت کے بعد پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ امریکی اڈوں اور اسرائیل پر حملہ جو ہے وہ کریں گے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ چند لمحوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج مقبوضہ علاقوں اور امریکی دہشت گرد اڈوں پر تاریخ کی سب سے تباہ کن جارحانہ کارروائی شروع کر رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سوشل ٹروتھ پر اپنے پیغام میں ایران کو خبردار کیا کہ ایران نے ابھی بیان دیا ہے کہ وہ آج بہت سخت حملہ کرنے جا رہے ہیں، پہلے سے کہیں زیادہ شدید حملہ، لیکن انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ہم انہیں ایسی طاقت سے جواب دیں گے جیسی طاقت انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تو آنے والے چند گھنٹے جو ہے، میں نہیں جانتا آپ یہ ویڈیو کب دیکھ رہے ہیں، لیکن آنے والے چند گھنٹے جو ہیں بڑے کروشل ہیں، کیونکہ اب ایران نے کہا ہے کہ جی آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کا جو ہے وہ ہم بھرپور جواب دیں گے، بھرپور اس کا بدلہ لیں گے، اور اب جو ہے وہ تمام امریکی ایئر بیسز جو آس پاس موجود ہے وہ اور اسرائیل کے مختلف شہر وہ ان کا پہلا جو ہے وہ ہدف ہوں گے، اور وہاں پہ میزائلز بھیجنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈرونز ہیں، جو کاماکازی ڈرونز ایران یوز کرتا ہے، اس کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ دوسری جانب چند فوٹیجز بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ یہ فوٹیج جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ بحرین کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی فوٹیج بتائی جا رہی ہے، جس کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی جب یہاں پہ بھی جو ہے ایک ڈرون حملہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بحرین میں واقع کراؤن پلازا ہوٹل اس کے اندر بھی جو ہے وہ آگ کا شعلہ بھڑکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے یہاں پہ بھی جو ہے وہ ڈرون حملہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ قطر کے العدید ایئر بیس کے اوپر ایرانی میزائلوں کو نشانہ بناتے ہوئے امریکی فضائی دفاعی نظام کی ویڈیو سامنے آئی ہے، جبکہ ایران خطے میں موجود اتحادی ممالک میں قائم امریکی فوجی اڈوں اور بنیادی تنصیبات پر حملے اس وقت جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ دبئی میڈیا آفس نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا ہے، یعنی کہ ان کا سرکاری اعلان ہے یہ، اور حکام نے تصدیق کی ہے کہ ایک ڈرون کو مار گرایا ہے، جبکہ اس کا ملبہ برج العرب کی بیرونی دیوار سے ٹکرانے کے باعث معمولی وہاں پہ آگ لگی ہے۔ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو برج العرب ہے اس کے اوپر شاید ڈائریکٹلی ڈرون جو ہے وہ آ کے لگا ہے، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایکچولی اس ڈرون کو ڈسٹروائے کیا گیا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ آ کے وہاں پہ لگا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ فوری طور پہ جو ہے اس آگ کے اوپر قابو پا لیا گیا، اور اس حملے کے نتیجے میں یہ ڈرون کے ٹکرانے کے نتیجے میں کسی قسم کے افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ دوسرا
آج دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک اور حملہ ہوا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اے فیلڈ کے اوپر جو ہے وہاں پہ دور سے جو فوٹیجز بنی ہیں اس میں دھواں اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ کافی ایک رشی ایریا ہوتا ہے، اور اس کو اس حملے کے اندر جو ہے مختلف حملوں کے اندر جو ہے وہ بار بار نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی جانب سے جو ہے جو حالیہ میزائل حملے ہوئے ہیں اس کی ڈیٹیلز کے اوپر جو ہے ایک تفصیلی ٹویٹ جو ہے وہ کیا گیا۔ اب انہوں نے لکھا جی متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے 137 میزائل اور 209 ڈرونز کو ناکام بنایا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا کہ جی متحدہ عرب امارات کی فضائیہ اور فضائی دفاعی افواج نے ایرانی حملے کے آغاز سے اب تک ملکی حدود کی جانب داغے گئے 137 بیلسٹک میزائل اور 209 ڈرونز کو کامیابی سے روک کر تباہ کر دیا ہے۔ اس کامیابی نے فضائی دفاعی نظام کی اعلیٰ تیاری اور مختلف خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت کو ثابت کیا ہے۔ وزارت نے وضاحت کی کہ حملے کے آغاز سے اب تک ایران کی جانب سے 137 بیلسٹک میزائل ملک کی طرف فائر کیے گئے، جن میں 132 کو تباہ کر دیا گیا جبکہ 5 سمندر میں گر گئے۔ اسی طرح 209 ایرانی ڈرونز کی نشاندہی کی گئی، جن میں سے 195 کو روک لیا گیا جبکہ 14 ملکی سرزمین اور پانیوں میں گرے، جس کے نتیجے میں کچھ جو ہے وہ ضمنی نقصان ہوا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ میزائلوں اور ڈرونز کو مؤثر انداز میں تباہ کرنے کے نتیجے میں ان کا ملبہ ملک کے مختلف علاقوں میں گرا ہے، جس سے چند شہری املاک کو معمولی نقصان بھی پہنچا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا کہ متعلقہ اداروں نے مکمل تیاری اور صلاحیت کے ساتھ فوری کارروائی کی اور ایسے حالات کے لیے مقررہ طریقہ کار کے مطابق اقدامات کیے گئے تاکہ شہریوں کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے اور متاثرہ مقامات کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ وال سٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں جناب لکھا ہے کہ ایران میں استعمال ہونے والی ایک مقبول پریئر ایپ، یعنی کہ اپلیکیشن جو بیسکلی آپ اپنے فون کے اندر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ مرتبہ اس اپلیکیشن کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیا گیا۔ اب امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ لوگ وہاں پہ یہ اپلیکیشن یوز کرتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وال سٹریٹ جرنل یہ رپورٹ کرتا ہے کہ کل صبح 9:52 کے اوپر جو ہے اس اپلیکیشن کے ذریعے جو ہے وہ ان تمام افراد جن کے موبائل فونز کے اندر یہ ایپ موجود تھی اسے ہیک کیا گیا، اور اسے ہیک کرنے کے بعد جو ہے وہ مختلف قسم کے میسیجز جو ہے ان تمام افراد کو بھیجے گئے۔ اب یہ ایران کے اندر جو ہے وہ اس ایپ کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں سب سے پہلی جو نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو میسیج بھیجا گیا وہ یہ تھا کہ مدد جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، ہیلپ ہیز ارائیوڈ۔ اور اس کے بعد صبح 10:02 کے اوپر صرف 10 منٹ کے بعد ایک اور میسیج جو ہے وہ بھیجا گیا، اور اس میں بظاہر ایرانی فوجی اہلکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ جو لوگ حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے انہیں عام معافی دے دی جائے گی، کہ یعنی آج اگر کوئی بغاوت کرے گا ایرانی حکومت کے خلاف تو اسے عام معافی دے دی جائے گی۔ اس نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ افواج ایران کی بے گناہ عوام کے خلاف اپنے ظالمانہ اور بے رحم اقدامات کی قیمت ادا کریں گی، جو کوئی ایرانی قوم کے دفاع اور تحفظ میں شامل ہوگا اسے معافی اور بخشش جو ہے وہ دی جائے گی۔ اس کے بعد صبح 10:14 کے اوپر تقریباً 12 منٹ کے بعد ایک اور پیغام جو ہے وہ بھیجا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ اپنے ہتھیار ڈال دیں یا آزادی کی افواج میں شامل ہو جائیں تاکہ ہمارے ایرانی بھائیوں اور بہنوں کی آزادی کی حمایت کی جا سکے۔ اس پیغام میں مزید کہا گیا کہ صرف اس طرح آپ اپنی جانیں بچا سکتے ہیں ایک آزاد ایران کے لیے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس نوعیت کی ہیکنگ ممکنہ طور پر فضائی حملوں سے کافی پہلے منصوبہ بندی کے ساتھ کی گئی، تاحال کسی نے اس ہیکنگ کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول نہیں کی ہے۔ تو یہ انفارمیشن وارفیئر جو ہے یا پروپیگنڈا ٹولز جو ہے وہ وار کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اور اسی کا ایک اور استعمال جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایپس کے ذریعے، موبائل فون کی ایپس کے ذریعے بھی جو ہے عام عوام تک جو ہے وہ میسیجز پہنچائے جا رہے ہیں۔ اب کچھ پاکستان اور افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد جو افغان حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے کل ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا اینٹی ایئر کرافٹ فائر از بینگ کیریڈ آؤٹ ان کابل اگینسٹ پاکستانی ایئر کرافٹس. Citizens should not be concerned. Anti-Pakistan aircraft attacks, air defense operations are being carried out in Kabul. Kabul fellow citizens do not be worried. بیسکلی ہوا یہ کہ رات کے وقت جو ہے وہ کابل کے اندر دھماکوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنی گئیں، بڑی اونچی مطلب فائرنگ کی آوازیں جو ہیں وہ سنی گئیں۔ تو اس کے بعد یہ بتایا گیا مطلب ان کی جانب سے، ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے، کہ جناب ہم نے اینٹی ایئر کرافٹ گنز جو ہیں وہ انسٹال کی ہوئی ہیں اور وہ پاکستانی لڑاکا طیاروں کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن دو چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں کہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ یہ آپریشن جو ان کے خلاف استعمال شروع ہوا تھا وہ ابھی تک ویسے ہی کنٹینیو کر رہا ہے۔ پاکستانی لڑاکا طیارے جو ہیں وہ کابل کو اس وقت نشانہ بنا رہے ہیں، اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز کا استعمال جو ہے وہ کابل کی رجیم کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے
کہ اس کے ذریعے جو ہے ان جہازوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے، لیکن فی الحال انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ایک بھی پاکستانی جہاز جو ہے اس کے ڈیمیج ہونے کی یا کریش ہونے کی جو ہے کوئی خبر موصول نہیں ہو رہی۔ دوسری جانب ایک اور خبر بھی جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر یہ ابھی چل رہی ہے کہ بگرام ایئر بیس کے اوپر بھی جو ہے وہ بمباری ہوئی ہے، اور یہ وہی بگرام ایئر بیس ہے جو امریکہ کی جانب سے بنائی گئی تھی افغانستان میں، اور افغان ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ جی یہ بگرام ایئر بیس جو ہے مجھے واپس چاہیے، لیکن طالبان رجیم نے وہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے دھماکے سنے گئے ہیں، اور موسٹ پرابلی پاکستان کی جانب سے جو بمباری کی جا رہی ہے اس میں بگرام ایئر بیس بھی جو ہے وہ ٹارگٹ ہوا ہے۔ دوسری جانب افغان نیوز آؤٹ لیٹ ہے پشواک، ان کی جانب سے جو ہے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے کہ ایک مقامی ذریعے نے بتایا کہ پاکستانی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ خوست صوبے کے مرکز کے قریب اترا ہے، اور وہ ابھی بھی وہاں پہ موجود تھا آخری اطلاعات تک کے مطابق۔ اب یہ ہیلی کاپٹر کیوں اترا ہے، کیا کوئی فوجی کارروائی کے لیے اترا ہے یا کوئی اور مطلب معاملات ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن لوکل رپورٹ جو ہے وہ ایک پاکستانی ہیلی کاپٹر کے لینڈ کرنے کے حوالے سے، ذہن میں رکھیے گا کریش کرنے کی بات نہیں ہو رہی، وہاں پہ لینڈ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ ان کی جانب سے رپورٹ کیا، کس حد تک صحیح ہے اس کے بارے میں ابھی کلیئر کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ دوسری جانب ایران، اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے، اس کے بعد پاکستان سے مشرق وسطیٰ جانے والی مختلف ایئر لائنز کی 156 پروازیں جو ہیں وہ منسوخ ہوئی ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر مجموعی طور پر 22 بین الاقوامی پروازیں منسوخ ہوئی ہیں، اور اسی طرح اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر 18 پروازیں جو ہیں وہ منسوخ ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملتان، سیالکوٹ، پشاور اور کوئٹہ ایئرپورٹ سے مشرق وسطیٰ جانے والی متعدد پروازیں جو ہیں وہ منسوخ ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی ایئرپورٹ کے حوالے سے جناب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جہازوں کے لینڈ کرنے کا رش اتنا زیادہ ہو چکا ہے، کیونکہ جو فلائٹس کینسل ہوئی ہیں وہ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کر رہی ہیں مختلف انٹرنیشنل ایئر لائنز کی جو پروازیں، جنہوں نے ایکچولی کہیں اور آگے مشرق وسطیٰ کی جانب جانا تھا، تو انہوں نے اپنا آخری سٹاپ جو ہے وہ کراچی کو بنایا ہے، یا پھر اس کے علاوہ جو آس پاس کے دیگر ایئرپورٹس ہیں تو اس میں کراچی کے اوپر جو ہے وہ تمام ہینگرز جو ہے یا جو تمام جو ایریاز تھے جہاں پہ ایکچولی ان جہازوں کی پارکنگ ہوتی ہے وہ تقریباً فل ہو چکا ہے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ مزید کوئی جگہ وہاں پہ جہازوں کی رہی نہیں ہے، اتنا رش ہو چکا ہے جہازوں کا، اور پیسنجرز جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں اس وقت کراچی ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے ویٹ کر رہے ہیں کہ سچویشن جو ہے کچھ کلیئر ہو تو اس کے بعد وہ آگے جو ہے وہ ٹریول کر سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔